खुद को मर्द कहते हो मिस्टर माजिद? ये गरजदार और चुभती हुई आवाज उस पर किसी आसमानी बिजली की तरह गिरी थी। वो अभी अभी अपने चेहरे से नकली मूछें हटाकर और अपने लंबे घने बाल खोलकर वॉशरूम के बड़े आईने के सामने खड़ी थी। उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे ही थे कि आवाज उभरी। मारिया के हाथों से सफेद तौलिया छूटकर गीली टाइलों वाली जमीन पर गिरा। उसकी सांस हलक में बुरी तरह अटक गई और आंखों में शदीद खौफ के गहरे साए लहराने लगे। कमरे में छाई हुई गहरी खामोशी में मारिया के दिल की धड़कने की तेज आवाज इतनी बुलंद थी कि उसे लग रहा था जैसे उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। क्या तुम वाकई समझती थी कि तुम इतने दिन तक मीरान मलिक की तेज आंखों में इतनी आसानी से धूल झोंक सकती हो? मीरान ने अपने चमकदार जूतों की आहट पैदा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ कदम बढ़ाया और मारिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी स्याह और तेज निगाहें मारिया के कांपते और लरसते वजूद का मुकम्मल तवाफ कर रही थी। उसकी पारदार आवाज में एक ऐसा जहरीला तंज और काट थी जिसने मारिया के अंदर तक सनसनी और सर्द लहर फैला दी। सर, मैं वो दरअसल मेरा मतलब है कि मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी। मारिया पीछे हटते हटते सर दीवार से जा लगी। दीवार की ठंडक उसकी कमर को चीरती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसके माथे और नाक पर पसीने की चमकदार कतरे उभर आए थे। उसने खुश्क और सफेद पड़ते होंठों से बमुश्किल ये चंद टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। वो इस वक्त एक इंतहाई जालिम शिकारी के सामने बेबस और निहत्ते शिकार की तरह कांप रही थी। तुम्हारी ये घबराहट, ये रस्ते हुए नाजुक हाथ और ये झुकी हुई नजरें, क्या ये सब एक मर्द की निशानियां हैं मिस्टर माजिद? या मुझे कहना चाहिए मिस मारिया? मीरान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अपना दायां हाथ मारिया के सर के बिल्कुल करीब दीवार पर रखकर उसे अपने और दीवार के सामने मुकम्मल तौर पर कैद कर लिया। उसकी सनसनीखेज और खौफनाक रात तक पहुंचने के लिए मारिया को एक बहुत कठिन, अजियतनाक और तवील सफर तय करना पड़ा था, जिसकी शुरुआत ठीक 2 माह पहले हुई थी। ये कहानी उस मकाम से शुरू होती थी जब मारिया की हंसती खेलती जिंदगी अचानक एक भयानक और तारीख तूफान की जद में आ गई थी। 2 माह पहले का वक्त मारिया की जिंदगी का सबसे तारीख और वहशतनाक दौर था। उस रात आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए थे और खिड़कियों के शीशों पर तेज बारिश बेरहमी से बरस रही थी। जब उसके शफीक वालिद को अचानक सीने में शदीद दर्द उठा था। उनकी चीख सुनकर मारिया भागते हुए उनके कमरे में गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने और डॉक्टरों के मुआयने तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए इस बेरहम दुनिया से रुखसत हो गए थे। घर में सफ़े मातम बिछ गई थी और हर तरफ रिश्तेदारों का हुजूम और झूठी हमदर्दियां थी। लेकिन ये हुजूम सिर्फ चंद दिन का आरजी मेहमान साबित हुआ। मारिया की बीमार माँ सदमे से निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गई थी। वो सारा दिन खामोशी से छत को घूरती रहती और उसका 8 साल छोटा मासूम भाई बिलाल अपनी भूखी आंखों से बहन का चेहरा देखकर रोटी मांगता था। वफात परस्त रिश्तेदारों ने मुकम्मल तौर पर मुंह फेर लिया था और घर के बावर्ची खाने में मौजूद राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। मारिया बेटा, घर में आटा और दाल बिल्कुल खत्म हो गए हैं और बिलाल सबसे भूखा प्यासा बैठा रो रहा है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ ने इंतहाई नकाहत भरी और लरसती हुई आवाज में कहा और जोर जोर से खांसते हुए करवट बदल ली। उनकी बेनूर आंखों में बेबसी और लाचारगी के मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। आप बिल्कुल परेशान ना हो मेरी प्यारी माँ, मैं आज ही बाहर जाकर कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करती हूँ। मेरा अल्लाह हमारे लिए कोई न कोई बाइज्जत रास्ता जरूर निकालेगा। मारिया ने जल्दी से आगे बढ़कर माँ के कमजोर और सर्द हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर तसल्ली दी, लेकिन उसका अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। वो 23 साल की एक इंतहाई खूबसूरत, पुरकशिश और बाहया लड़की थी, जिसे इस मुनाफिक माशरे की तल्ख और भेड़ियों जैसी हवसनाक नजरों का बखूबी अंदाजा था। उसने पिछले 2 हफ्तों में शहर के कई छोटे बड़े दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, लेकिन हर जगह उसे नौकरी के बदले ऐसे घटिया और शर्मनाक मुतालबात का सामना करना पड़ा था जिन्हें सुनकर उसकी रूह तक कांप उठती थी। उसने रोते हुए यह हतमी फैसला किया कि वो अपनी और अपने बेबस खानदान की इज्जत बचाने के लिए किसी भी आम से दफ्तर में कमजोर और अकेली लड़की बनकर हरगिज काम नहीं करेगी। रात के पिछले पहर जब सारा मोहल्ला और घर गहरी नींद सो रहा था, मारिया खामोशी से उठी और उसने अपने वालिद की पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अलमारी खुलते ही उसके नथनों में अपने वालिद की जानी पहचानी खुशबू टकराई तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने कांपते हाथों से वहां से एक खुली सी पुरानी पैंट
اور ایک انتہائی ڈھیلی ڈھالی سفید شرٹ نکالی۔ اس نے واش روم کے ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لمبے گھنے اور ریشمی بالوں کو ایک سخت اور موٹی کیپ کے اندر بے دردی سے چھپایا۔ مارکیٹ سے خریدی گئی سستی اور نقلی مونچھیں انتہائی احتیاط سے اپنے اوپری ہونٹ پر گوند سے چپکائیں اور اپنے وجود کی نسوانیت کو چھپانے کے لیے ایک موٹی اور بھاری سی جیکٹ پہن لی۔ ایک انتہائی تکلیف دہ، روح فرسا اور اذیت ناک فیصلہ تھا، لیکن بھوک اور حالات کے ظالم ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ روزگار کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ میران ملک کی عمر بمشکل 28 سال تھی۔ وہ شہر کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل اور مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا تنہا CEO تھا۔ وہ ایک انتہائی سخت گیر، اصول پسند، غصے والا اور شہر کے امیر ترین کاروباری گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا عالیشان دفتر شہر کی سب سے اونچی اور چمکدار عمارت کی 20ویں منزل پر واقع تھا۔ شیشے کی شفاف دیواروں والے اس شاہانہ دفتر میں داخل ہوتے ہی کسی بھی عام انسان پر ایک عجیب سا رعب اور ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ میران کے دفتر میں اس کے پرسنل اسسٹنٹ کے ایک اہم آسامی خالی تھی۔ ماریا اسی ماجد کے بھدے روپ میں اپنا انٹرویو دینے وہاں پہنچی۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں منو وزنی ہو رہی تھی۔ مسٹر ماجد، سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں، تشریف لے جائیے۔ خوبرو سیکرٹری نے اپنے انٹرکام پر حتمی ہدایات ملنے کے بعد ماریا کی طرف دیکھ کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ماریا نے گہرا اور لمبا سانس لیا، اللہ کا نام دل میں پڑھا اور لکڑی کا انتہائی بھاری دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے چمڑے کی ایک بہت بڑی سیاہ اور صدارتی کرسی پر میران ملک انتہائی روبدار انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی تیز کاٹ دار اور عقابی نگاہیں لیپ ٹاپ کی روشن سکرین سے ہٹ کر دروازے پر کھڑے اس عجیب و غریب حلیے والے ڈرے ہوئے لڑکے پر جم گئی۔ کیا تم نے اس پرسنل اسسٹنٹ کی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے؟ اپنی ڈگریوں کی فائل میری میز پر رکھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ میران کی سرد بھاری اور پاٹ دار آواز پورے بڑے کمرے میں گونجی۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی عجیب سی کاٹ اور چبھن تھی جو کسی کے بھی مضبوط اعصاب کو لمحوں میں شل کر سکتی تھی۔ جی سر، یہ میری پرسنل فائل اور CV ہے۔ ماریا نے جان بوجھ کر اپنے گلے پر زور دے کر اپنی آواز کو ذرا بھاری اور مردانہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کی شدید گھبراہٹ اور لرزش بالکل واضح تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے 2 قدم آگے بڑھا کر اپنے نیلے رنگ کی فائل میران کے شیشے کی چمکدار میز پر رکھی۔ اسی لمحے میران کی گہری نظر اس کے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ ہاتھ کسی بھی زاویے سے ایک عام مرد کے کھردرے اور سخت ہاتھ نہیں تھے، وہ انتہائی نرم، نازک اور ملائم اور دودھ جیسے سفید ہاتھ تھے جن پر زندگی کی کوئی سختی نہیں تھی۔ وہ خوفزدہ ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں سب کو چیخ چیخ کر کوئی اور ہی انوکھی کہانی سنا رہے تھے۔ میران دل ہی دل میں ایک پراسرار انداز سے مسکرا دیا۔ تمہارا تجربہ تو اس فیلڈ میں کچھ خاص نہیں ہے مسٹر ماجد، لیکن مجھے تمہاری شکل سے تمہاری شدید ضرورت مندی اور مجبوری صاف نظر آ رہی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تم کام میں محنت کرو گے۔ میں تمہیں فی الحال پروبیشن پر نوکری پر رکھ رہا ہوں۔ کل صبح ٹھیک 8 بجے میری میز کے سامنے اپنی ڈیوٹی پر رپورٹ کرو۔ میران نے فائل کو ایک جھٹکے سے اس کی طرف سرکاتے انتہائی حتمی اور سخت لہجے میں فیصلہ سنایا۔ اس نے کسی نامعلوم کشش، حیرت اور گہری دلچسپی کے تحت اسے بظاہر ماجد نامی لڑکے کو فوراً نوکری پر رکھ لیا تھا۔ وہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس بھدے نقاب اور اس خوف کے پیچھے آخر کیا گہرا راز چھپا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کو اپنے کام سے کبھی مایوس ہونے کا موقع نہیں دوں گا، میں پوری جان لڑا دوں گا۔ ماریا کی اداس آنکھوں میں اچانک ایک چمک اور امید کی کرن آئی۔ اس نے جلدی سے احتراماً اپنا سر جھکایا اور مڑ کر تیزی سے کیبن کے بھاری دروازے سے باہر نکل گئی۔ اسے ابھی تک خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے شہر کی اتنی بڑی اور معزز نوکری مل گئی ہے اسے۔ اگلے دن کی روشن صبح سے دفتر کی مصروف زندگی کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز ہوا۔ یہ پہلا دن ماریا کے کمزور وجود کے لیے کسی کڑے اور طویل امتحان سے کم نہیں تھا۔ میران جان بوجھ کر اسے ایسے مشکل، تھکا دینے والے اور بھاری کام دیتا تھا کہ اس کا حقیقی جسمانی رد عمل دیکھ سکے۔ وہ اپنے آرام دہ کرسی پر بیٹھا انتہائی خاموشی اور گہری دلچسپی سے اس ماجد نامی لڑکے کی چھپی ہوئی نزاکتوں کو نوٹ کرتا رہتا تھا۔ مسٹر ماجد فوراً بیسمنٹ میں جا اور پچھلے 5 سال کے تمام کینسل ہونے والے پروجیکٹس کی تمام موٹی فائلیں آرکائیو روم سے نکال کر میرے کیبن ملا، اور ہاں، مجھے یہ سارا کام ٹھیک 15 منٹ میں مکمل چاہیے۔ میران نے اپنے انٹرکام کا بٹن دبا کر انتہائی سخت اور بے رحم لہجے میں حکم جاری کیا۔ جی سر۔
میں بالکل ابھی چاہتا ہوں اور سب لے کر آتا ہوں۔ ماریا نے جلدی سے بوکھلا کر جواب دیا اور لفٹ کی طرف بھاگی۔ آرکائیو روم میں بہت اندھیرا تھا، وہ فائلیں بہت بھاری اور گرد آلود تھی۔ دھول کی وجہ سے ماریا کو مسلسل چھینکیں آ رہی تھی۔ ماریا جب بھاری فائلوں کا ایک بہت بڑا اور وزنی بنڈل اپنے سینے سے لگا کر بمشکل کیبن میں داخل ہوئی تو اس کا سانس دھونکنے کی طرح سے چل رہا تھا۔ اس کے ماتھے اور گالوں پر پسینے کے موٹے قطرے چمکنے لگے اور اس کی ٹانگیں بوجھ سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے بمشکل وہ فائلوں کا پہاڑ میران کے میز پر پٹخا اور ایک طرف کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تمہاری سانس تو ایسے پھول رہی ہے مسٹر ماجد جیسے تم نے ابھی بھی ماؤنٹ ایورسٹ کا پہاڑ سر کر لیا ہو۔ کیا تم واقعی اندر سے کوئی مرد ہو یا صرف کپڑے مردوں والے پہنے ہیں؟ تم سے تو 15 لیٹر کی پانی کی ڈسپنسر والی بوتل تک سیدھی نہیں اٹھائی جاتی۔ میران نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے تنزن کہا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں چھپی ہوئی شرارت مسکراہٹ تھی جو ماریا کی گھبراہٹ کی وجہ سے بالکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سر وہ فائلیں بہت زیادہ بھاری تھی اور میں ذرا جلدی میں بھاگ کر آیا ہوں نا، اسی لیے میری سانسیں پھول گئی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک اور مضبوط ہوں۔ ماریا نے گھبرا کر جلدی سے اپنی ڈھیلی ہوتی مونچھیں درست کی اور چور کی طرح اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ دل ہی دل میں میران کے طنز پر شدید کڑ رہی تھی، لیکن اپنی قیمتی نوکری اور گھر کے بھوکے افراد کی خاطر خاموشی سے سر جھکا کر ہر زہریلا طنز اور تانا برداشت کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی سے ایک انوکھی اور عجیب سی نوک جھوک کا آغاز ہو چکا تھا۔ کبھی میران اسے بار بار کڑوی کافی بنانے کا حکم دیتا۔ جب ماریا کافی بنا کر لاتی تو اس کے درجہ حرارت میں نقص نکال کر اسے غصے سے دوبارہ بنانے کے لیے کچن میں بھیج دیتا۔ ماریا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کچن میں جاتی اور میران اپنے شیشے کے شفاف دروازے سے اسے چھپ کر دیکھ کر بے حد محسوس ہوتا رہتا۔ ایک دوپہر دفتر میں معمول کا دفتری کام انتہائی تیزی سے جاری تھا کہ میران نے اچانک انٹرکام پر ماجد کو اپنے کیبن میں طلب کیا۔ ماریا جلدی سے اپنی ڈائری اور پین لے کر اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میران کا چہرہ اور لہجہ انتہائی سنجیدہ اور حتمی تھا۔ ہماری ایجنسی کو آج ایک بہت بڑا اور کروڑوں کا اہم اشتہاری منصوبہ ملا ہے مسٹر ماجد۔ اس کی فائل پریزنٹیشن کے لیے ہمیں ہر صورت آج رات ہی کراچی نکلنا ہے۔ جاؤ اور فوراً اپنی پیکنگ کر لو، ہمیں فلائٹ رات 8 بجے کی ہے۔ یہ خوفناک اور اچانک خبر سنتے ہی ماریا کے تو پیروں تلے سے قالین والی زمین نکل گئی تھی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی تیز سائرن بجنے لگے۔ وہ ایک جوان اور تنہا لڑکی ہو کر ایک بالکل نامحرم اور اجنبی مرد کے ساتھ دوسرے شہر کے ہوٹل میں کیسے جا کر رہ سکتی تھی؟ سر میں اکیلا آپ کے ساتھ اتنی دور کراچی کیسے جا سکتا ہوں؟ میری ماں کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور گھر پر انہیں وقت پر دوا دینے والا کوئی دوسرا فرد نہیں۔ مجھے رات کو تو ہر حال میں ان کے پاس گھر پر رکنا ہوتا ہے۔ ماریا نے بری طرح ہکلاتے اور رکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا اور فائل پکڑے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ یہ کوئی عام درخواست یا مشورہ نہیں ہے مسٹر ماجد، یہ ایک باس کا آخری آرڈر ہے۔ اگر تم میرے ساتھ یہ اہم سفر نہ کیا تو تمہیں اسی وقت اس نوکری سے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا اور تمہاری اس پوری مہینے کی تنخواہ بھی بطور جرمانہ ضبط کر لی جائے گی۔ اب حتمی فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم اب جا سکتے ہو۔ میران نے اپنی میز پر سختی سے ہاتھ مار کر انتہائی گرجدار آواز میں کہا اور دوبارہ مکمل بے نیازی سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا لہجہ اتنا زیادہ بے رحم، ظالم اور قطعی تھا کہ اس میں مزید کسی بھی قسم کی بحث کی کوئی ادنا سی گنجائش بھی باقی نہیں تھی۔ ماریا کے پاس واقعی کوئی تیسرا چارہ نہیں تھا۔ اگر نوکری جاتی تو اس کا چھوٹا بھائی فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا جاتا اور ماں کی دوائی مکمل طور پر بند ہو جاتی۔ وہ روتی ہوئی اور اپنے آنسو چھپاتی ہوئی واش روم میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بے بسی اور لاچارگی پر ڈھیروں آنسو بہاتی رہی۔ اس نے بوجھل ٹوٹتے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا تھوڑا سا ضروری سامان ایک پرانے بیگ میں پیک کیا اور فون کر کے اپنی ماں کو روتی ہوئی آواز میں ایک چھوٹی تسلی دے کر اسے دفتر کے ایک انتہائی اہم کام سے اچانک جانا پڑ رہا تھا اور وہ 2 دن میں جلدی واپس آ جائے گی۔ وہ رکشہ لے کر مقررہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ گئی جہاں میران ملک ایک انتہائی شاندار 3 پیس سوٹ پہنے انتہائی پروقار اور روبدار انداز میں کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ماریا نہیں جانتی تھی کہ بظاہر عام سا نظر آنے والا سفر اس کی زندگی کو ایک ایسے بھیانک اور سنسنی خیز موڑ پر لا کر کھڑا کرے گا جہاں سے واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
ہوائی جہاز کا وہ سفر اس کے لیے ایک نیا عذاب لے کر آنے والا تھا۔ اس نے کسی طرح بورڈنگ تو کراس کر لی۔ اس وقت مسجد وہاں موجود نہیں تھی، واپسی بھی وہ ایسے ہی کرنے والی تھی، جہاں کے بڑے اور روشن کیبن میں مسافروں کی چہل پہل جاری تھی۔ ایئر ہوسٹس مسکراتے ہوئے سب کو ان کی مخصوص نشستوں کی طرف رہنمائی کر رہی تھی، جب ماری اپنے کانپتے قدموں کے ساتھ میران کے بالکل پیچھے چل رہی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا ہوائی سفر تھا، اور وہ بھی ایک انتہائی خوفناک اور فرضی بھیس میں، جس کے بے نقاب ہونے کا ڈر ہر وقت اس کے سر پر تلوار کی طرح سے لٹکتا رہتا تھا۔ مسٹر ماجد، اپنی سیٹ بیلٹ فوراً باندھ لو اور اس طرح کھڑکی سے باہر جھانکنا بند کرو۔ میران نے اپنی آرام دہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انتہائی تحکمانہ اور سرد انداز میں کہا، اور اپنے لیپ ٹاپ کی قیمتی بیگ سامنے والی سیٹ کے نیچے دھکیل دیا۔ اس کی عقابی نظریں ماجد کے زرد پڑتے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ جی سر، میں بس ابھی باندھتا ہوں، مجھے بس تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اسے بالکل اس کو سمجھنے میں۔ ماریا نے لرزتے اور پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ پکڑنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی انگلیاں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی، اور اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تمہارے ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں جیسے تمہیں کسی جرائم پیشہ شخص کی طرح سیدھا پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا ہو۔ مسٹر ماجد، کیا تم نے واقعی زندگی میں کبھی بھی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا؟ میران نے تھوڑا سا ماجد کی طرف جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ کا بکل خود سختی سے بند کیا، اور ایک زہریلے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی اچانک قربت پر ماریا کی سانسیں مزید بے ترتیب اور تیز ہو گئیں۔ نہیں سر، میرا مطلب ہے میں نے سفر تو کیا ہے، بس ذرا اونچائی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ماریا نے اپنی ہکلاتی ہوئی زبان سے ایک سفید جھوٹ بولتے اپنا چہرہ جلدی سے دوسری طرف موڑ لیا، تاکہ میران اس کی بڑی آنکھوں میں چھپا ہوا سچ نہ پڑھ لے۔ وہ اپنی نشست کے ہتھے کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی کہ اس کے جوڑوں کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا نہ تو تم میرا سارا کام خراب کر دو گے مسٹر ماجد۔ ذرا مجھے کلائنٹ کی پچھلی اشتہاری کیمپین کے اعداد و شمار تو زبانی بتاؤ، دیکھتے ہیں تمہارا دماغ کتنا کام کر رہا ہے۔ میران نے ماجد کا دھیان ہٹانے اور اسے مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے انتہائی سنجیدہ چہرہ بنا کر پیچیدہ سوال پوچھا، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں گہری شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ اس ڈرے ہوئے لڑکے کی حالت زار سے عجیب سی تسکین محسوس کر رہا تھا۔ سر، وہ پچھلے سال کی سیلز میں تقریباً 20% اضافہ ریکارڈ ہوا تھا، اور ان کا کل بجٹ شاید 2 کروڑ روپے کے قریب تھا۔ ماریا نے کانپتے ہوئی آواز میں بے ربط ٹوٹا پھوٹا جواب دیا۔ اسی لمحے جہاز نے رن وے پر پوری رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا، اور ماریا کے منہ سے خوف کے مارے ایک ہلکی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تمہارا دھیان بالکل بھی اپنے کام میں نہیں مسٹر ماجد۔ اگر تم نے کل کی اہم میٹنگ میں ایسی ہی حماقتیں کی نا تو میں اسی وقت تمہیں نوکری سے فارغ کر کے واپس بھجوا دوں گا۔ میران نے اسے مزید ڈرانے کے لیے انتہائی سخت اور بے رحم لہجہ اختیار کیا، لیکن اندر سے وہ سہمے ہوئے وجود کے لیے ایک عجیب سی نرمی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سارا راستہ اس لڑکے کی بے چینی کو بغور دیکھتا رہا، جو بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ کر آنکھیں میچ لیتا۔ جہاز کا طویل سفر بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا، اور وہ کراچی کے ہوائی اڈے سے باہر نکل کر سیدھے ایک عالی شان اور مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ گئے۔ ریسپشن کا وسیع و عریض علاقہ انتہائی شاندار، روشن اور قیمتی فانوسوں سے سجا ہوا تھا، لیکن ماریا کے لیے یہ تمام روشنی کسی تاریک غار سے کم نہیں تھی۔ سر، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہماری بکنگ کے نظام میں ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ کے 2 الگ الگ کمرے بک نہیں ہو سکے۔ ہوٹل کے مینیجر نے کاؤنٹر کے پیچھے سے انتہائی معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر میران کو اس بھیانک صورتحال سے آگاہ کیا۔ مینیجر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف ظاہر تھے، کیونکہ وہ میران ملک کے غصے سے بخوبی واقف تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگوں نے مجھے اور میری ایجنسی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں نے پورے 2 دن پہلے اپنی بکنگ حتمی طور پر کنفرم کی تھی۔ میران نے شدید غصے میں ریسپشن کی سنگ مرمر کے میز پر اپنا بھاری ہاتھ مارا۔ اس کی گرجدار آواز سن کر آس پاس کھڑے دوسرے مہمان بھی سہم کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سر، ہم واقعی دل سے شرمندہ ہیں۔ اس وقت پورے ہوٹل میں صرف ایک ہی بڑا سویٹ خالی ہے، جس میں 2 سنگل بیڈ موجود ہیں۔ آپ فی الحال اس سیٹ میں آرام فرما لیجیے گا، صبح ہم ہر صورت میں آپ کا کمرہ تبدیل کر دیں گے۔ مینیجر نے کانپتی ہوئی آواز میں متبادل پیشکش کی، اور سویٹ کی چمکدار چابی انتہائی ڈرتے ڈرتے میران کی طرف بڑھائے تھے۔
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا سر، میں آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں پوری رات کیسے گزار سکتا ہوں؟ آپ مجھے کہیں اور کسی سستے ہوٹل میں بھیج دیں۔ ماری خوفناک خبر سن کر مکمل طور پر سکتے میں آ گئی اور اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی اور اذیت تھی جیسے اس کا دل چاہ رہا ہو کہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دے۔ چپ چاپ منہ بند کر کے کھڑے رہو مسٹر ماجد، میں اس وقت سفر سے بہت تھکا ہوا ہوں اور رات کے اس پہر کسی دوسرے ہوٹل میں جا کر دھکے نہیں کھا سکتا۔ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ۔ میران نے انتہائی غصے سے ماجد کو گھور کر چپ کروا دیا اور چابی لے کر ہوٹل کی لفٹ کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چل پڑا۔ وہ انتہائی پرسکون صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن ماریا کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں ہونے والی تھی۔ سوئٹ کا بھاری دروازہ کھلا اور اندر کا منظر انتہائی شاہانہ تھا۔ نرم قالین، قیمتی پردے اور 2 الگ الگ سنگل بیڈ موجود تھے، لیکن ماریا کو یہ سب ایک خوفناک قید بن لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماریا خوف سے لکڑی کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک اجنبی اور نامحرم مرد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تنہا رات گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتی اور یہ کانپ رہی تھی۔ مسٹر ماجد، اپنا سامان اس کونے میں رکھو اور سو جاؤ، صبح ہمیں جلدی اٹھنا ہے اور مجھے سوتے وقت کسی قسم کا کوئی شور نہیں پسند ہے۔ میران نے اپنے قیمتی کوٹ اتار کر آرام دہ کرسی پر پھینکا اور انتہائی بے نیازی سے اپنے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ ویسے ماجد کی ابتر و پریشان کن حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ جی سر، میں بالکل خاموشی سے یہیں سو جاتا ہوں، آپ آرام سے اپنی نیند پوری کریں، ماری نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے جوتے پہنتے ہی بستر کے بالکل کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی تاکہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ فوراً کمرے سے بھاگ سکے۔ اسے خوف کے مارے کوئی لحاظ نہیں لیا اور انہیں یہی اپنی بھاری جیکٹ اتاری۔ کمرے کی تمام بتیاں بجھ گئی تھی اور گھپ اندھیرے میں صرف بڑی کھڑکی سے آنے والی چاند کی ہلکی سی زرد روشنی اندر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پہلی رات ماریا کے لیے کسی شدید ترین اذیت اور کڑے امتحان سے کم نہیں تھی۔ یہ لڑکا اتنا زیادہ ڈرا ہوا کیوں ہے؟ اس کے اندر ایسا کیا گہرا راز چھپا ہے جو یہ مجھ سے ہر وقت اتنا خوف زدہ رہتا ہے؟ میران اپنے نرم بیڈ پر آرام سے لیٹا، لیکن در حقیقت میں وہ بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کروٹ بدل کر ماجد کی طرف دیکھا جو ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح کنارے پر لیٹا تھا۔ اسے وہ کسی شکاری سے بچنے کی کوشش کرنے والا معصوم شکار لگ رہا تھا۔ ماریا ساری رات جاگ کر بستر پر پڑی رہی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی اور مسلسل اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ کب جلدی سے صبح کی روشنی نمودار ہو اور وہ اپنے کمرے کی بھیانک قید سے باہر نکلے۔ وہ رات دونوں نے کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح کی اجلی روشنی کمرے میں پھیلی تو ماریا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے میران کے جاگنے سے پہلے بڑی احتیاط اور پھرتی سے واش روم جا کر اپنے چہرے پر نقلی مونچھیں سیٹ کی اور اپنی موٹی کیپ کو مزید سختی سے پہن لیا تاکہ اس کا راز محفوظ رہے۔ مسٹر ماجد، کیا تم نے اب تک ناشتے کا آرڈر دے دیا یا مجھے خود اٹھ کر یہ کام بھی کرنا پڑے گا؟ میران کی آنکھ کھلی تو اس نے بیڈ پر بیٹھتی اپنا وہی پرانا تحکمانہ باس والا انداز اپنا لیا۔ اس کی بھاری آواز میں صبح کی نیند کا خمار واضح محسوس ہو رہا تھا۔ سر، میں نے آپ کے لیے گرما گرم بلیک کافی کا مگ تیار کر کے میز پر رکھ دیا ہے اور ہوٹل کا ناشتہ بھی بس راستے میں ہی ہوگا۔ ماری نے جلدی سے آگے بڑھ کر کافی کا کپ میران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح مکمل طور پر جھکی ہوئی تھی۔ گڈ، لگتا ہے تم آہستہ آہستہ میرا مزاج اور کام سیکھ رہی مسٹر ماجد، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ میران نے کافی ایک بڑا گھونٹ کافی کا بھرا اور اس کی تلخ ذائقے کی دل میں تعریف کی۔ دستمک واپس میز پر رکھا اور تولیہ لے کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ میران تیار ہو کر باہر آیا تو ماریا سے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ میران ایک انتہائی شاندار اور قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال انتہائی سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور اس کی باوقار اور وجیح شخصیت کا روپ واقعی دیکھنے کے لائق تھا۔ ماریا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی اس پرکشش شخصیت سے بے حد متاثر ہو رہی تھی۔ میری پریزنٹیشن کی فائلیں اور لیپ ٹاپ دھیان سے پکڑنا مسٹر ماجد، آج کی میٹنگ ہماری ایجنسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میران نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کف لنکس درست کرتے ہوئے ماجد کو سخت ہدایات دی اور ہوٹل کے شاندار کانفرنس روم کی طرف چل پڑا۔ جی سر، میں نے سب کچھ انتہائی احتیاط سے رکھ لیا ہے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ ماریا نے فائلوں کا بھاری بوجھ سنبھالتے ہوئے انتہائی تابعداری سے جواب دیا۔ اسے اب آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ میران
ظاہری طور پر جتنا سخت مزاج اور غصے والا نظر آتا ہے، اندر سے وہ اتنا ہی نرم دل ہے۔ میٹنگ روم انتہائی وسیع اور جدید سہولیات سے آراستہ تھا۔ کلائنٹ کمپنی کے تمام اہم نمائندے وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ان میں ایک انتہائی خوبصورت ماڈرن اور پرکشش خاتون مینیجر بھی شامل تھی جس کا نام سارا تھا۔ ویلکم مسٹر میران ملک، ہم سب آپ کا ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ تو حقیقت میں اپنی تصویروں سے بھی زیادہ ہینڈسم اور چارمنگ ہیں۔ سارا کی نظر جیسے خوبرو میران پر پڑی تو پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انتہائی مسکراہٹ کے ساتھ میران کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھلے عام اس کی تعریف کی۔ بہت شکریہ مس سارا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہماری ایجنسی کو اس اہم پروجیکٹ کے لیے منتخب کیا۔ کیا ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں؟ میران نے انتہائی پیشہ ور اور سنجیدہ انداز میں اس کا ہاتھ ملایا اور فوراً کام کی بات شروع کر دی۔ اس نے سارا کی ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کو نظر انداز کر دیا۔ یقیناً سر، لیکن کام کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ اتنے خوش مزاج کیوں؟ سارا نے ہنستے ہوئے کہا اور میران کے بالکل ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر میران کے مزید قریب ہونے کی کوشش کی۔ آریہ جو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھی فائلوں کو ترتیب دے رہی تھی، یہ سب دیکھ کر اچانک اپنے اندر ایک شدید قسم کی جلن اور بے نام حسد محسوس کرنے لگی۔ یہ عورت کس قدر بے شرم، سر کے اتنا قریب کیوں جا کر بیٹھ گئی جیسے اس کا کوئی پرانا رشتہ ہو۔ ماریا نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے سوچا اور سارا کو انتہائی غصے سے گھورنے لگی۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں۔ پوری میٹنگ کے دوران سارا بار بار جھک کر میران کے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھتی اور مسکرا کر اس کے بہت قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ میران اپنی پریزنٹیشن دینے میں مصروف تھا لیکن ماریا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اور عورت میران کے اتنے قریب آئے اور اس سے ہنس ہنس کر بے تکلفی سے بات کرے۔ میٹنگ کے بعد کافی بریک کا اعلان ہوا اور سب لوگ چائے اور کافی پینے کے لیے کانفرنس روم کے پچھلے حصے میں جمع ہو گئے۔ سارا نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور میران کو ایک کونے میں اکیلے گھیر لیا۔ آپ کی ٹائی کا رنگ اور ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے میران، کیا آپ نے خود پسند کی ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی خاص انسان موجود ہے؟ سارا نے کھلے عام میران کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور زور زور سے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ اس کا انداز انتہائی دلبرانہ اور بے باک تھا۔ میری زندگی میں کام کے علاوہ کوئی خاص انسان موجود نہیں ہے مس سارا، اور یہ ٹائی میں نے خود ہی خریدی ہے۔ میران نے انتہائی متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سارا کی یہ حرکت کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ ایک عام کلائنٹ تھی اسی لیے وہ لحاظ کر رہا تھا۔ ماریا سے یہ بہودہ منظر مزید برداشت نہ ہوا۔ اس کا حسد اب ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ غصے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے چلتی ہوئی ان دونوں کے بالکل قریب پہنچی۔ سر، یہ کلائنٹ کی پچھلے سال کی تمام فائلیں ہیں جن کی آپ نے مجھ سے طلب کیا تھا، تو ان کو ابھی دیکھ لیجئے۔ ماریا نے غصے میں فائلوں کا ایک بہت بڑا اور بھاری بنڈل زور سے اس شیشے کی میز پر پٹخا، جس کے بعد وہ دونوں کھڑے بات کر رہے تھے۔ اس زوردار آواز سے سارا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر ماجد، کہ تمہیں میز پر آرام سے فائلیں رکھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ میران نے انتہائی حیرت اور تھوڑے غصے سے ماجد کی طرف دیکھا تو ماجد کا چہرہ اس وقت غصے اور حسد کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ سارا کو کچا چبا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ سوری سر، دراصل میرے ہاتھ سے فائلیں اچانک پھسل گئی تھی۔ میرا ارادہ کسی کو ڈرانے یا خلل ڈالنے کا نہیں تھا۔ ماریا نے جلدی سے اپنی نظریں جھکائیں اور حق لاتے ہوئے معذرت کے لہجے میں اس کا کانپتی آواز میں موجود غصہ واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ میران جو ساری صورتحال کو انتہائی بغور دیکھ رہا تھا فوراً ساری کہانی سمجھ گیا۔ اسے محسوس کر لیا کہ ماجد کو سارا کی اس قربت اور ہنسی مذاق سے شدید تکلیف اور بے چینی ہو رہی ہے۔ میران کے لیے صورتحال اب غصے کے بجائے انتہائی دلچسپ اور مزاحیہ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں مسٹر ماجد، تم جا کر اپنا کام کرو۔ ویسے مس سارا، کیا آپ آج شام میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گے؟ میران نے ماجد کے اس حسد کو مزید آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جان بوجھ کر سارا کی طرف دیکھ کر انتہائی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ اسے شام کی چائے پر مدعو کر لیا۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوگی میران، میں شام کو ضرور آپ کا انتظار کروں گی۔ سارا یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی اور اس نے فوراً حامی بھر لی۔ ماریا کے لیے میران کا یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور ہوٹل کا وہ پرتعیش کمرہ ایک عجیب سی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماریا بستر پر بیٹھی شدید اضطراب کا شکار تھی اور غصے سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔
اور اسے ہر گزرتا ہوا پل ایک طویل صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور میران چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا۔ آج کی شام واقعی میری زندگی کی چند بہترین یادگار شاموں میں سے ایک تھی مسٹر ماجد۔ سارا بہت ہی دلچسپ اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میران نے اپنا قیمتی کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور جان بوجھ کر ماریا کو چھیڑنے کے لیے سارا کی تعریف شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی شرارت ناچ رہی تھی۔ آپ کو اس طرح کسی غیر عورت کے ساتھ اکیلے چائے پینے ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا سر۔ وہ کوئی اچھی عورت نہیں اور اس کا انداز انتہائی بیہودہ ہے۔ ماریا کا غصہ مکمل طور پر قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خفگی، جلن اور بے بسی شامل تھی جو چھپائے بھی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت، پرکشش اور سمجھدار لڑکی ہے مسٹر ماجد، اور شاید میں اس کے بارے میں زندگی کا کوئی بہت سنجیدہ فیصلہ سوچ لوں۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ میران نے اپنے نرم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ شکل بنا کر کہا، لیکن وہ اندر سے ماریا کی اس جلن سے بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے سر۔ اس عورت کو آپ سے صرف اور صرف مطلب ہے اور وہ ایک موقع پرست انسان ہے۔ ماریا کا ضبط مکمل طور پر جواب دے گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور چیخ کر بولی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ مسٹر ماجد، تمہارا چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے اور تمہاری آنکھیں میں یہ کیسی شدید جلن ہے آنکھوں میں؟ تم ایک عورت سے اتنا حسد کیوں کر رہے ہو؟ میران نے تیزی سے قدم آگے بڑھایا، انتہائی گہری، چپتی ہوئی اور کھوجتی ہوئی نظروں سے ماریا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا لہجہ اچانک بہت گہرا ہو گیا تھا۔ ماریا اس اچانک سوال اور میران کی قربت پر مکمل طور پر گڑبڑا گئی۔ وہ نظریں چرا کر اور گھبرا کر تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ واش روم کے اندر کھڑی اسے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے سامنے لگے بڑے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کے اپنے اس ماجد والے جھوٹے روب اور اس مردانہ لباس سے شدید نفرت ہونے لگی۔ اس نے غصے اور حیثیت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آئینے کے سامنے خود کو کھڑے ہو کر روتے ہوئے اور اپنی موٹی کیپ اتاری۔ اس کے لمبے گھنے اور ریشمی بال اس کے کاندھوں پر بکھر گئے۔ اس نے نل کھول کر ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھویا اور وہ نقلی مونچھیں نوچ کر واش بیسن میں پھینک دی۔ وہ کچھ دیر تک دیوار کے ساتھ لگ کر سسکیاں لیتی رہی اور پھر تولیے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ میران اب بیڈ پر سو چکا ہوگا، لیکن جیسے اس نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ کیا تم واقعی سمجھتی تھی کہ تم اتنے دن تک میران ملک کی آنکھوں میں اتنی آسانی سے دھول جھونک سکتی ہو؟ میران بالکل سامنے اپنے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں طنز کے بجائے ایک عجیب سی ملائمیت اور دلکشی تھی جس نے ماریا کو دیوار کے ساتھ لگنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں سر، خدا را مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا، ورنہ میرا غریب اور بے بس خاندان بالکل برباد ہو جائے گا۔ ماریا مزید صبر نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر میران کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ بھیس آخر کیوں بدلا تھا۔ میران نے انتہائی نرمی سے ماریا کے جڑے ہوئے کانپتے ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے ساتھ لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا یہ رویہ ایک باس سے زیادہ ایک ہمدرد دوست جیسا تھا۔ میرے والد کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ میری ماں بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور میرا چھوٹا بھائی بھوکا سوتا تھا۔ معاشرے کی درندگی نے مجھے یہ روپ دھارنے پر مجبور کر دیا۔ ماریا روتی جا رہی تھی اور اپنے دل کا سارا غبار نکال کر اس نے اپنے گھر کی غربت، رشتہ داروں کی بے حسی اور نوکری کے لیے در در کی ٹھوکروں کا سارا سچ میران کو بتا دیا۔ تم کتنی پاگل ہو ماریا، مجھے تو پہلے ہی دن تمہارے ان نرم ہاتھوں اور جھکی ہوئی شرمیلی نگاہوں سے شک ہو گیا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ معصوم لڑکی کب تک ماجد کا بھاری بوجھ اٹھاتی ہے۔ میران نے ایک دلکش اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ماریا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ماریا کے لیے گہری عزت اور محبت ابھر آئی۔ کیا آپ مجھے اس جھوٹ کی وجہ سے نوکری سے نہیں نکالیں گے؟ میری بیمار ماں کی دوائی، بلال کی فیس کا کیا ہوگا؟ ماریا نے آنسوں سے بھری بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ میران کی طرف دیکھا تو اس کی آواز ابھی تک صدمے اور ڈر کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ تمہاری نوکری بالکل محفوظ ہے ماریا، بلکہ اب تمہیں ماجد بن کر گھٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے تم پورے وقار کے ساتھ ماریا بن کر میرے ساتھ کام کرو گی۔ میران نے انتہائی دلچسپ اور محبت بھرے لہجے میں اسے یقین دہانی کرائی، جس سے ماریا کے دل کا وہ پہاڑ جیسا بوجھ تو یکدم ہی اڑ گیا۔
اس رات اس نے مہینوں بعد سکون کی سانس لی۔ اس یادگار اور فیصلہ کن رات کے بعد ان دونوں کے درمیان انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور انوکھے رشتے کی خاموش آغاز ہو گیا۔ اگلی صبح جب ماریا سو کر اٹھی تو اس کے چہرے پر کوئی پرانا خوف اور ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا پرسکون اور روشن نکھار تھا۔ فارغ وقت میں میران ماریا کو گاڑی میں بٹھا کر کراچی کی سیر کروانے لے گیا۔ مسٹر ماجد، ذرا دھیان سے چلنا، کہیں سمندر کی تیز ہوا سے تمہاری مونچھیں اڑ کر پانی میں نہ گر جائیں۔ میران نے ساحل سمندر پر گیلی ریت پر چلتے جان بوجھ کر ماریا کو اس کے پرانے نام سے چھیڑا تو اس کی ہنسی سمندر کی لہروں میں گونج رہی تھی۔ آپ مجھے اس برے نام سے مت بلائیں سر، مجھے اس جھوٹے روپ اور ان پرانے کپڑوں سے اب سخت نفرت ہو چکی ہے۔ ماریا نے غصے سے اپنا خوبصورت منہ بنایا اور ریت پر پاؤں مارتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی صدا پر میران کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی باتیں، اپنے خواب اور اپنی الجھنیں شیئر کرتے رہے۔ ان کے درمیان ایک میٹھی سی نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ ماریا اب میران سے پہلے کی طرح سے خوف زدہ نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی قربت میں خود کو انتہائی محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی تھی، اور یہ مختصر لیکن خوبصورت سفر ان کی تنہا زندگی کا سب سے حسین موڑ بن چکا تھا۔ باہر واپسی کا دن بھی آ گیا۔ ہوائی جہاز کا واپسی کا سفر جاتے ہوئے سفر سے بالکل مختلف تھا۔ اب ماریا خوف سے کانپنے کے بجائے آرام سے کھڑکی سے باہر بادلوں کو دیکھ رہی تھی، اور میران اسے مختلف شہروں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد دونوں ہوائی اڈے کی عمارت سے باہر نکلے۔ ڈرائیور، سامان ڈگی میں رکھو اور گاڑی کو ماریا کے محلے کی طرف لے چلو۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی میران نے اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی کے پاس پہنچ کر ڈرائیور کو انتہائی حتمی لہجے میں ہدایت دی۔ سر پلیز آپ بالکل تکلیف مت کریں، میں یہاں سے خود رکشہ لے کر چلی جاؤں گی۔ میرا محلہ بہت تنگ ہے اور راستہ خستہ حال ہے، ماریا نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میران جیسا امیر شخص اس کی غربت اور اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کو دیکھے۔ اسے اپنے حالات پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں خود تمہارے گھر کے دروازے تک بحفاظت چھوڑ کر آؤں گا، تو اس میں میرے خیال میں تم جانتی ہو کہ ایک باس کے حکم سے بحث کرتے ہو۔ میران نے انتہائی سختی سے لیکن محبت سے منع کر دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ماریا کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ ماریا خاموشی سے سر جھکا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کے پوش علاقوں سے نکل کر ایک پرانے اور پسماندہ علاقے میں داخل ہو گئی۔ راستے ٹوٹے ہوئے تھے اور گلیوں میں گندا پانی کھڑا تھا۔ جب میران کی شاندار لگژری گاڑی ماریا کے ایک چھوٹے سے خستہ حال محلے کی تنگ گلی میں رکی تو محلے کے لوگ حیرت سے باہر نکل آئے۔ میران کو ماریا کی مجبوریوں کا مزید گہرائی اور تلخی سے اندازہ ہوا۔ اس نے سوچا اس پھول جیسی لڑکی نے کتنی اذیت ناک زندگی گزاری ہے۔ سر آپ گاڑی میں ہی بیٹھے، میں اندر چلی جاتی ہوں، گھر کی حالت آپ کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ماریا نے انتہائی ہچکچاتے ہوئے اور شرمندگی سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اتنی دور آیا ہوں تو تمہاری والدہ کی عیادت کیے بغیر واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ چلو مجھے اندر لے کر چلو، میران نے مسکرا کر کہا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ماریا مجبوراً اسے اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ گھر کا صحن بہت چھوٹا تھا۔ ٹوٹے ہوئے کچے فرش پر غربت کے واضح آثار نمایاں تھے۔ دیواروں کا رنگ اکھڑ چکا تھا اور ایک کونے میں پرانی چارپائی پر ماریا کی بیمار ماں لیٹی ہوئی تھی۔ میران انتہائی عقیدت و احترام سے ماریا کی بیمار ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تم نے میری یتیم بیٹی کو عزت کی نوکری دی۔ یہ معصوم بچی ہمارے لیے دن رات بہت سخت محنت کرتی ہے۔ ماں نے نقاہت سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میران کو ڈھیروں دعائیں دی اور ماریا کی سخت محنت اور قربانیوں کا ذکر کیا۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو ماں جی، ماریا بہت ہی ہونہار اور محنتی ہے، اور اب اس کی اور اس گھر کی ساری پریشانیاں میری ذاتی ذمہ داری ہیں۔ میران نے انتہائی شفقت سے ماں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی دوران ماریا کو چھوٹا بھائی بلال اسکول کے پرانے کپڑوں میں بھاگتا ہوا آیا۔ میران نے بلال کے ماتھے پر پیار دیا اور اس سے اس کی پڑھائی اور اسکول کا پوچھا۔ اس چھوٹے اور خستہ حال گھر میں کھڑے ہو کر میران نے دل ہی دل میں ایک بہت بڑا اور خاموش فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے چند دن ماریا کی مشکلات زندگی میں ایک بہت بڑا اور حیران کن بدلاؤ لے کر آیا۔ وہ صبح سویرے گھر کے چھوٹے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں بمشکل اس کے ٹوٹے ہوئے صحن تک پہنچی تھی کہ اچانک گلی میں ایک شور سا برپا ہوا۔ ایک مشہور اور مہنگے اسپتال کی بڑی اور جدید ایمبولینس ان کے خستہ حال دروازے پر آ کر رکی اور اس میں سے اعلیٰ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ بیٹا بالکل پریشان نہ ہو، ہم ڈاکٹر ہیں اور آپ کی والدہ کا تفصیلی معائنہ کرنے آئے ہیں۔
ایک سینئر ڈاکٹر نے اپنا سیاہ بیگ کھولتے انتہائی نرمی اور ہمدردی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک پیشہ ورانہ اطمینان اور سکون تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم تو اتنے غریب ہیں، ہسپتال کی پرچی بھی نہیں بنوا سکتے۔ آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ غلط پتے پر آ گئے ہیں۔ ماریا نے شدید حیرانی اور پریشانی سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں ایک انجانہ خوف اور بے بسی صاف چھلک رہی تھی۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے بیٹا۔ آپ کی والدہ کے اس مہنگے علاج کا سارا خرچہ میران ملک صاحب نے ایڈوانس میں ادا کر دیا اور اب ان کا مکمل علاج اور صحتیابی ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس حیران کن حقیقت سے پردہ اٹھایا اور اپنا اسٹیتھوسکوپ نکال کر ان کا لہجہ انتہائی پر اعتماد اور تسلی بخش تھا۔ ماریا یہ سن کر مکمل طور پر سکتے میں آ گئی۔ وہ بت بنی کھڑی تھی۔ اسی شام ماریا کے چھوٹے بھائی بلال کے اسکول میں بھی ایک پیغام آیا کہ اس کی سال بھر کی فیس اور کتابوں کا خرچہ یکمشت ادا کر دیا گیا ہے۔ ماریا یہ سب دیکھ کر شدید جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ اگلے دن سیدھی میران کے شاندار آفس پہنچی۔ اس نے سیکرٹری کی پرواہ کیے بغیر سیدھا کیبن کا بھاری دروازہ کھولا۔ سر، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں آپ کو یہ اتنا بڑا اور عظیم احسان زندگی بھر کیسے چکاؤں گی؟ ماریا کی آنکھوں سے شکر گزاری کے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی آواز شدت جذبات سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے یہ سب کسی معمولی اسسٹنٹ کے لیے تو بالکل نہیں کیا ماریا۔ میں نے یہ سب اس لڑکی کے لیے کیا ہے جس نے اپنی سادگی اور محنت سے میرا دل جیت لیا۔ میران نے اپنی صدارتی کرسی سے اٹھ کر انتہائی محبت بھرے اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی گہری اور پرکشش آنکھوں میں ماریا کے لیے بے پناہ خلوص، عزت اور پیار چھلک رہا تھا۔ لیکن سر، میں ایک غریب لڑکی ہوں اور آپ شہر کے اتنے بڑے اور امیر انسان، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ ماریا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ایک لمبی سسکی بھری۔ اسے اپنی اوقات اور میران کی اونچی حیثیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ محبت اور خلوص کے رشتوں میں بینک بیلنس اور حیثیت تو بالکل نہیں دیکھی جاتی ماریا۔ تم بس آنے والے خوبصورت دنوں کا انتظار کرو اور اپنے یہ قیمتی آنسو فوراً سے پہلے صاف کر لو۔ میران نے ٹیشو پیپر کا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک حتمی اور اٹل فیصلہ تھا۔ ایک خوبصورت اتوار کی پرسکون شام تھی جب میران کی لگژری چمچماتی گاڑی دوبارہ سے ماریا کے چھوٹے سے پسماندہ محلے میں آ کر رکی۔ اس بار میران اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے باوقار والدہ اور بڑی بہن بھی انتہائی قیمتی لباس پہنے موجود تھی۔ محلے والے تو انتہائی حیرت سے اپنی چھتوں اور دروازوں سے یہ انوکھا منظر دیکھ رہے تھے۔ آئیے بیگم صاحبہ، اندر تشریف لائیے۔ ہمارا یہ غریب خانہ آپ کے لائق تو ہرگز نہیں، لیکن آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ماریا کی بیمار ماں نے اپنی پرانی چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے انتہائی عقیدت اور ہچکچاہٹ سے ان معزز مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ ان کی کمزور چہرے پر ایک عاجزی اور شرمندگی تھی۔ آپ بالکل زحمت نہ کریں بہن جی، آپ آرام سے بیٹھی رہیں، ہم تو یہاں ایک بہت بڑی خوشی اور امید لے کر آئے ہیں۔ میران کی والدہ انتہائی شفیق اور مہربان خاتون تھی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ماریا کی ماں کو واپس چارپائی پر بٹھایا اور ان کے کھردرے ہاتھ تھام لیے۔ ان کی نرم لہجے میں تکبر یا غرور تو کل نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حکم کیجیے بیگم صاحبہ، ہم غریب اور لاچار لوگ آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ماریا کی ماں نے شدید حیرت اور احترام سے پوچھا۔ ان کی دھستی ہوئی آنکھوں میں بہت سے انکہے سوالیہ نشان تھے۔ ہم کوئی خدمت کروانے نہیں آئے، بلکہ میں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کی چاند جیسی بیٹی ماریا کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے میران کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ میران کی والدہ نے ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر سیدھی مدعے پر آتے ہوئے انتہائی محبت اور مان سے رشتہ طلب کیا۔ ان کے روشن چہرے پر ایک سچی اور میٹھی مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، آپ کے محلات کے برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے کسی بڑے آسمانی معجزے سے بالکل بھی کم نہیں ہے۔ ماریا کے غریب ماں فرط جذبات سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور خوشی خوشی اس شاندار رشتے کو فوراً سے پہلے قبول کر لیا۔ ماریا بیٹا یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، آج سے تم میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہو۔ میران کی والدہ نے ماریا کو محبت سے آواز دی جو کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑی شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے موٹے موٹے آنسو چھلک پڑے۔ جی آنٹی، میں پوری زندگی یہ کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں اور اس عزت پر پورا اتروں۔
ماریا نے لرزتی ہوئی اور دھیمی آواز میں جواب دیا اور ان کے قدموں کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل سینے میں خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا۔ شادی کی بھرپور اور شاندار تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ ماریا کی ماں کی صحت بین اعلیٰ ڈاکٹروں کی مسلسل اور بہترین علاج کی وجہ سے شادی سے بہتر ہو رہی تھی۔ میران ہر روز شام کو دفتر کے بعد ماریا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر شاپنگ کے لیے لے کر جاتا تھا۔ میران، مجھے اتنے مہنگے کپڑوں اور زیورات کی بالکل ضرورت نہیں ہے، خدا را اتنے بے تحاشا پیسے خرچ کرنے سے گریز کریں۔ ماریا نے شہر کے سب سے بڑے مال میں ایک انتہائی قیمتی عروسی جوڑے کی ہوش شبہ قیمت دیکھ کر گھبراتے ہوئے میران کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں ایک مڈل کلاس لڑکی کی مخصوص پریشانی اور کفایت سے آ رہی تھی۔ میری ہونے والی بیوی اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے گی ماریا، اور تم مجھے میرے پیسوں کے معاملے میں بالکل مت روکا کرو۔ میران نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتے ہوئے انتہائی مان اور ضد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ماریا کے لیے بے پناہ محبت اور دیوانگی چھلک رہی تھی۔ ان کے درمیان شاپنگ کے دوران بھی وہی پرانی اور خوبصورت نوک جھونک جاری تھی۔ وہ مال کے مختلف روشن حصوں میں گھومتے اور ایک دوسرے کی پسند کو جانچتے رہتے۔ ماریا، ذرا اس دکان کی طرف تو دیکھو، یہ مردانہ سوٹ اور یہ پینٹ شرٹ مسٹر ماجد پر کتنا جچے گا نا؟ کیا خیال ہے ایک جوڑا ماجد کے لیے بھی خرید لیں؟ میران نے قیمتی مردانہ لباس کی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاق میں اونچی آواز میں ہنس کر کہا تھا، تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اور مانوس سی شرارت جاگ اٹھی۔ آپ اگر اپنی باتوں سے باز نہ آئے نا تو میں یہ ساری شاپنگ یہیں پر چھوڑ کر ابھی رکشہ لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے اس بھیانک نام سے سخت چڑ ہے۔ ماریا نے غصے سے اپنا چہرہ سرخ کرتے ہوئے میران کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی اس معصومانہ خفگی پر دونوں ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی میں خوشیوں اور سکون نے اب مکمل طور پر اپنے مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے، اور آخرکار ان کی شادی کا وہ یادگار اور حسین دن آ ہی گیا۔ لاہور کا ایک بہت بڑا اور پرتعیش مارکیٹ رنگ برنگی روشنی اور تازہ خوشبودار پھولوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف خوشبو اور خوشیوں کا راج تھا، اور شہر کے تمام بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو آج رات واقعی کسی سچے اور خوبرو شہزادے سے کم نہیں لگ رہے میران، میری نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ میران کی بڑی بہن نے اس کے سیاہ رنگ کی قیمتی شیروانی کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بے پناہ پیار سے کہا۔ میران کے چہرے پر ایک فاتحانہ پرسکون اور مکمل ہونے والی خوشی تھی، تو دوسری طرف ماریا سرخ رنگ کی انتہائی خوبصورت اور بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس پھولوں سے سجے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کا حسن 14ویں کے چاند کو شرما رہا تھا، اور اس کی جھکی ہوئی نگاہیں اس کی حیا کی گواہی دے رہی تھی۔ ماریا بنت احمد، کیا آپ کو میران ملک ولد رضوان ملک کے ساتھ اپنا نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ماریا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے باقاعدہ اور شرعی اجازت طلب کی، تو پورے ہال کے ماحول میں ایک پروقار اور دل دھڑکا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ جی، مجھے قبول ہے۔ ماریا نے انتہائی دھیمی، کانپتی اور شرماتی ہوئی آواز میں 3 بار اپنا حتمی اقرار کیا۔ اس کے اقرار کے ساتھ ہی قبول ہے کہ ان انتہائی خوبصورت اور پاکیزہ الفاظ نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا۔ نکاح کی باقاعدہ تقریب کے بعد میران سٹیج پر ماریا کے بالکل قریب آ کر بیٹھا اور اس کی طرف جھکا۔ آج سے مسٹر ماجد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور مسز میران ملک کی نئی اور خوبصورت زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ میران نے مسکرا کر ماریا کا ماتھا چوما اور اس کے کان میں انتہائی سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں ماریا کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ پوری زندگی مجھے اس نام کا تانا دیتے رہیے گا؟ میں اب آپ کی قیدی جو بن گئی ہوں؟ ماریا نے شرما کر اپنی نظریں مزید جھکا لی، اور اس کے نرم گالوں پر حیا کی گہری لالی چھا گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو سارا ماحول ہی اداس ہو گیا۔ ماریا اپنی ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار روئی، لیکن یہ مکمل طور پر خوشی، سکون اور فتح کے آنسو تھے۔ میری معصوم بچی کا خیال رکھنا میران بیٹا، یہ میری زندگی کا کل اثاثہ اور میرا غرور ہے۔ ماں نے میران کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ ان کی لرزتی آواز میں ایک ماں کی سچی تڑپ اور محبت تھی۔ یہ اب میری زندگی ہے ماں جی، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میران نے ماں کے ہاتھ چوم کر انہیں انتہائی مضبوطی اور اعتماد سے یقین دہانی کرائی۔ اس نے ماریا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور اسے پھولوں سے سجی گاڑی کی طرف لے گیا۔ ماریا ایک نئی خوبصورت اور محبت سے بھری زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، جہاں اب اسے کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف یا مجبوری نہیں تھی۔
ان کی کہانی کا یہ سفر ایک بہترین، لاجواب اور انتہائی خوشگوار موڑ پر مکمل ہو چکا تھا۔